बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। कुछ रोज़ पहले मरी में एक इंतहाई अहम बैठक हुई और डील को रिन्यू कर लिया गया। 5 साल, 10 साल या 15 साल निज़ाम को कितनी एक्सटेंशन दी जाएगी, आईने पाकिस्तान इस हवाले से क्या कहता है और हमारी इस खबर की तस्दीक की है हुकूमती वजीर ने। इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और पिछले 3 बरस से इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दे रहे हैं और फिर बैरिस्टर गौहर को क्या कहकर उन्हें बाहर भेजा, ये भी तफसील आपके सामने रखेंगे। और अलीमा खान की आज मुलाकात नहीं करवाई गई, क्या अब दोबारा अडयाला जेल के दरवाजे इमरान खान के खानदान के लिए खोले जाएंगे या नहीं, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर ख्वाजा आसिफ वर्सेस हनीफ अब्बासी, आज पार्लिमान के फ्लोर पर ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम के फ़ज़ाइल बताने वालों को क्या पैगाम दिया और ये दोनों शख्सियात किसके कहने पर इस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे हैं और इन्हें शटअप कॉल कब दी जाएगी, या फिर ये भी कठपुतलियां हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में इनकी डोरे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर बाबर सत्तार का खत और चीफ जस्टिस के खिलाफ एक चार्जशीट, इससे पहले भी खत लिख चुके हैं और क्या दोबारा से इनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो इससे पहले 6 जजेस के खिलाफ की गई। इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर मरियम नवाज की ऑडियो गुफ्तगू आज पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल पर चलाई गई और ये मीडिया सरकार का लाउड स्पीकर बना हुआ है, इसका भी अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान की प्यूटिन के साथ मुलाकात की वीडियोस दोबारा से वायरल क्यों हो रही हैं और वजह क्या बनी और क्यों एक कंपैरिजन किया जा रहा है शहबाज शरीफ की मुलाकातों का, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, कुछ रोज पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको बताया था कि मरी में एक सिटिंग हुई और इस मुलाकात के अंदर कुछ इंतहाई अहम फैसले किए गए। इस मुलाकात का बैकग्राउंड ये था कि कुछ रोज़ पहले इस मुलाकात से पाकिस्तान में मुख्तलिफ ट्वीट्स के ज़रिए और पैगामात भेजे गए, जिन पैगामात में एक्सटेंशन नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बीरबलों से ये कहानी सुनने को मिली। उसके बाद मरीम नवाज पाकिस्तान वापस आई और ये फिर बैठक का एहतमाम किया जाता है जिसमें पंजाब डूबा हुआ था, लेकिन किसी को डील को रिन्यू करने की जल्दी थी और फिर इस डील को रिन्यू कर लिया जाता है। जो मर्जर हुआ है इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान की हुकूमत का, और जिसे इन्होंने एक पेज पे होने का नाम दिया। अब ये खबर आ रही है कि दोबारा से इस जो डील है इस रिन्यू कर लिया गया और निज़ाम को अब एक्सटेंशन मिलेगी। पाकिस्तान में तमाम चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। कोई सियासी जमात बनानी हो तो इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में किसी जमात के वोटों को तोड़ना हो तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में आइन को पामाल करना हो तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। और ये खेल हम पिछले 78 वर्षों से देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर। जो हुकूमती वजीर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने जी इसकी कन्फर्मेशन जो है वो दे दी है। ये खबर 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी और मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उनसे ये सवाल किया गया कि राना साहब ये मुलाकातें हो रही हैं मरी के अंदर और इस तरह की बाज़गश्त है और कुछ इंतहाई अहम फैसले कर लिए गए हैं, तो क्या तसलसल का फ़ैसला है? अब ये तसलसल का फ़ैसला क्या था? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जनाब बिल्कुल मरी में बैठक हुई और तसलसल का फ़ैसला ही किया गया। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि चले मुझे इतना बता दें कि 5 साल या 10 साल। तो इस पर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि जो आइन कहता है उसके मुताबिक ये तसलसल जारी रहेगा। अब आइन में क्या लिखा हुआ है? आइन के मुताबिक सर्विसेज चीफ की उम्र में जो इजाफा हुआ था उसके मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 5 साल होगी और फिर 5 साल के बाद उनकी री अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। इसमें भी एक अभाम रखा गया, एक एम्बिग्युइटी है और जिसको अगर कोई हुकूमत चाहे या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो इसको इस तरह से एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद उनकी 5 साल के लिए एक्सटेंशन जो है वो हो सकती है। तो भजन आप अब इस निज़ाम को 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक उनका दिल चाहेगा ये इस निज़ाम को घसीटेंगे और ये चीज़ें इसी तरह चलेंगी। ये हमें लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया गया उस मुलाकात में और आज राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू में इसकी कन्फर्मेशन भी आ गई। आपको व्यूअर्स आई डोंट नो याद है कि नहीं, मैंने आपको जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा तारीख में हुआ कि मुल्क का ISI चीफ वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ये उसके अल्फाज थे कि आप मुझे यहां पर देखकर हैरान होंगे
اور ایسا کیا ہوا کہ میں آج یہاں پر بیٹھا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ایسا کیا ہوا۔ تو انہوں نے پھر پوری ایکسپلینیشن دی کہ مجھے آپ کے ساتھ مخاطب کرنا آج آ کر یہاں پر کیوں پڑا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، یعنی انہوں نے نام استعمال کیا پاکستان کا، کہ پاکستان اور ریاست کے خلاف ہیں، اور ان کا اشارہ عمران خان اور ان کی جماعت کی طرف تھا۔ یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ نظام جو اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ اگلے 10 سے 15 سال چلے گا۔ یہ ان کے کوڈ ان کوڈ الفاظ تھے، اور آج ہم نے اس کا عملی نمونہ دیکھ لیا کہ 10 سے 15 سال کی تیاری کر لی گئی ہے۔ لیکن پاکستان کی معیشت کیا آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ پاکستان کا جو گورننس کا جو سسٹم ہے کیا آپ کو الاؤ کرتا ہے؟ پاکستان کا آئین کیا آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور کیا پاکستان کی عوام آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے، جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو اس پورے پروسیس سے الگ کر دیا گیا؟ لیکن ویورز، خبر اب آ گئی ہے، اور اسی لیے بار بار چاہے وہ علیم ان گنڈا پور ہو یا ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں، جو صرف اور صرف ایک طرح سے پیادے ہیں، پیغام لے کر جاتے ہیں، پیغام لے کر آتے ہیں، عمران خان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ عمران خان ڈیل کر لیں، کیونکہ دوسری طرف انتظام کر لیا گیا ہے اور اس نظام کو اگلے 5-10 سال کنٹینیو کیا جائے گا۔ لیکن ویورز، ایک پلان انسان بناتا ہے، اور ایک جو پلان ہے میرے پیارے رب کا ہے، اور جو اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چل سکتی، اور جو اس کا پلان ہے وہی اصل میں سب سے بڑا پلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات ٹھیک رکھے، لیکن جو اس وقت سب کچھ بیڈ گورننس کی شکل میں اور مریم نواز کی کارکردگی کی شکل میں ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، اتنی نفرت، اور یاد رکھیے گا کہ اس کو اگر نہ روکا گیا تو یہ نفرت سیاسی جماعتوں سے نکل کر، پاکستان میں حکومتی ایوانوں سے نکل کر کہیں اور، یہ نفرت کا جو سیلاب ہے، جو فلڈ گیٹ سے اگر اوپن ہو گئے، پھر آپ اسے روک نہیں سکتے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پچھلے 3 برسوں میں جو گفتگو کی اور ان کو جو پیغام بھیجا، آج دوبارہ سے یہ قوم کے سامنے بیرسٹر گوہر کے ذریعے انہوں نے رکھا، اور اسے کنفرم کیا ہے خاندان کے باقی لوگوں نے بھی۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے 3 برسوں سے اس ملک میں ظلم اور جبر سہ رہا ہوں اس پاکستان کی عوام کے لیے۔ میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ آؤ بیٹھو ٹیبل پر میرے ساتھ بات کرو، لیکن میرے پورے خاندان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور میرے ساتھ انتقام اس حد تک لیا کہ خاندان کے ہر فرد کو انہوں نے جیل میں ڈالا اور ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ہمارے لوگوں پر سیدھی گولیاں برسائی گئی، ہمارے لوگ شہید ہو گئے، اور ہمارے اپوزیشن لیڈرز تک کو انہوں نے نااہل کر دیا۔ اب اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ 2 باتیں انہوں نے کہی تھی کہ ایک تو چابیاں واپس کریں، اور قائمہ کمیٹی سے جو استعفے دیے گئے اسے بھی عمران خان نے جو سراہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ افغانستان میں جو زلزلے سے ہلاکتیں ہوئی، جتنے لوگ بھی جاں بحق ہوئے، بہت نمبرز جو ہیں 1000 سے ایکسیڈ کر گئے، اس پر ایک انہوں نے شدید جو رنجیدہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغان بھائیوں کی مدد کے لیے پیغام بھیجا ہے کے پی حکومت کو کہ آپ یہاں سے امداد بھیجیں، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ کے پی حکومت کی طرف سے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کے ٹرک جو ہیں وہ روانہ کیے گئے۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے سمیت خاندان کے تمام لوگوں کو آپ جیل میں ڈال دیں، مگر میں کبھی بھی اس نظام کے آگے جھکوں گا نہیں۔ آپ نے پچھلے 2-3 دنوں میں علیم ان گنڈا پور کو خبروں میں دیکھا، کبھی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے، اور کل جو انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا کہ یہ لڑائی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے اور میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس لڑائی سے الگ کر لیا، اور اب وہ عمران خان سے چھپتے پھر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک حد تک جھوٹ بولتے ہیں نا۔ آپ ڈی چوک سے بھاگ گئے، آپ نے جا کر عمران خان کو جو کہانی کرائی، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر ایک تقریر کر دی، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن جھوٹ کی سر ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آپ کب تک حقائق کو چھپائیں گے؟ الٹیمیٹلی آپ کو عمران خان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کے وکلا اتنے نالائق تھے کہ وہ آپ کے دستخط کروانا بھول گئے۔ سپریم کورٹ پاکستان میں آپ نے درخواست دائر کی اور اس پر اعتراض لگ جاتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ دستخط اگر نہیں ہوں گے، اعتراض لگے گا، مزید ڈیلے ہوگا، اور عمران خان جو مجھے بلا رہے ہیں، میرے پاس ایک بہانہ ہوگا، جی میں نے تو درخواست دی تھی، غلطی ہو گئی، صحیح معاف کر دو۔ لیکن عمران خان، علیم ان گنڈا پور کے جتنے جھوٹ تھے، اب یہ ایک ایک کر کے پکڑے گئے ہیں، اور اب جب بھی عمران خان کی ان سے ملاقات ہوگی تو یقیناً سخت فیصلے کیے جائیں گے، اور اگر یہ نہیں ملیں گے تو یقیناً ایک پیغام بہت ہی سخت قسم کا ان کے حوالے سے آنے والا ہے۔ تو علیم ان گنڈا پور اس لیے عمران خان سے نہیں مل رہے کہ اگر میں گیا تو عمران خان صاحب کا حکم حرف آخر ہوگا، اور میں نے اگر انکار کیا تو پھر میرے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے،
یا مجھے تبدیل کر دیا جائے. تو علی امین گنڈا پور نہیں جا رہے. ویورز یہ خبر میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے اس پر تفصیل سے بات کی تھی اور آج پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، آج انہوں نے انہیں دوبارہ سے انقلابی بننے کا بھوت سوار ہوا اور انہوں نے کچھ باتیں کہی. اور کیا انہوں نے کہا، کیونکہ کل ان کی گفتگو کا ایک ریئیکشن آیا. ان کی پارٹی کے اندر لوگ ان سے ناراض ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے یہ آپ کی لڑائی نہیں تو پھر یہ عمران خان کے نام پر جو ووٹ لے کر اس کرسی پر بیٹھے ہو تو اترو اس کرسی سے، کیونکہ تم اس کرسی کے اصل حقدار نہیں ہو. تو آج انہیں خیال آیا کہ یار یہ تو کام خراب ہو گیا، تو لہٰذا ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم جاری کرتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور نے کیا کہا یہ سنیں. معافی اسٹیبلشمنٹ مانگے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ہم پر جھوٹے پرچے دیے. ماضی کے واقعات سے فوج اور عمران خان کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے. میں نے ڈائیلاگ کا آغاز کیا مگر پھر وہ ختم ہو گئے. ایک وقت آئے گا جب سب کو احساس ہوگا کہ ملک کے لیے بیٹھ کر بات کریں. معافی موم مانگتا ہے جو غلط کام کرے. سوال یہ ہے کہ عمران خان کے گھر تک لوگ پہنچے کیسے، فوج کے اداروں کے گیٹ کیسے ٹوٹے، کون سی آنسو گیس کا شیل کیوں نہیں چلا. معافی اسٹیبلشمنٹ مانگے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ہم پر جھوٹے پرچے کیے. اگر 2018 میں کچھ ہوا وہ بھی غلط ہوا. اچھا، ایک اور انہوں نے کنفیشن جو ہے وہ کر لیا اور یہ بھی اپنی پارٹی کے موقف کو ایک طرح سے زمین بوس کرنے کے مترادف ہے. پھر معافی سے باہر نکلیں، انا سے باہر نکلیں، جو ہوا اسے ختم کر دیں، آگے بڑھیں. ہماری پالیسی ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ اپنی حدود میں کام کرے. لانا اور ہٹانا جنہوں نے وتیرہ بنایا ہوا ہے ان کا کام نہیں ہے. اگر 2018 میں غلط ہوا وہ غلط تھا. کبھی آپ کو آگے رکھ کر ایکشن کیا جاتا، کبھی ہمیں آگے رکھ کر ایکشن کیا جاتا. میں جو پیغام ہوتا ہے دونوں اطراف پہنچاتا رہا ہوں. تو آج ان کو کافی زیادہ ایک ریزسٹنس کا سامنا اپنی پارٹی کی طرف سے کرنا پڑا. ان کی جماعت میں لوگوں نے ان پر تنقید. تو پھر ان کے جو ترجمان تھے، جو بیربل تھے، انہوں نے انہیں سمجھایا کہ علی امین صاحب کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اپنے بیان کو ریوزٹ کریں اور اس کے اوپر ایک طرح سے آپ کو سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑے گا. تو آج وہ آپ کو ایک بار پھر انقلابی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے ہیں. ویورز، علی امین گنڈا پور نے آج ایک اور بھی کام کیا. اور وہ کام کیا تھا؟ اور یہ دکھاوا ہے. اور دکھاوا کیا ہے؟ کہنے سے لوگوں کو بتا کر، اعلان کر کر کہ ہم غلام نہیں ہیں، اس سے کام نہیں چلتا. آپ کو عملاً بھی یہ کر کے دکھانا پڑتا ہے. آپ نے 3 دفعہ عمران خان کو دھوکہ دیا اور آج تک آپ دھوکہ دے رہے ہیں. جب آپ کو یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہیے تھا وہاں سے آپ بھاگ گئے، لیکن آپ کا زور بھی اپنے ترجمان پہ چلا. ہوا کیا جی؟ پریس کانفرنس تھی یا میڈیا انٹریکشن تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب ان کے بالکل رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ غالباً ان کے ترجمان ہیں. اور دوسرا ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے ترجمان صاحب کے پاس، انہیں کچھ کان میں کہتا ہے. تو پھر انہوں نے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی علی امین گنڈا پور کی اور کہا کہ جرمن سفیر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور کیا کہا کہ جرمن سفیر آیا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو اس پر اسے جھاڑ پلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جرمن سفیر آیا تو کیا ہوا، تم بس غلاموں کی طرح سوچنا. علی امین گنڈا پور کا اپنے ترجمان سے یہ جو مکالمہ ہے. اور پھر انہوں نے مزید یہ کہا کہ ادھر ذہنی غلام بیٹھے ہوئے ہیں، سفیر تھوڑا انتظار کر لے گا. ترجمان شرمندہ ہو کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا جبکہ علی امین گنڈا پور پارٹی اور تحریک سے متعلق گفتگو کرتے رہے. تو یہ سر دکھاوا ہے، یہ دکھاوے کی سرکار ہے، یہ دکھاوے کی تحریک ہے، یہ دکھاوے کی جو پاکستان میں جو ٹولہ اس وقت نظریے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھر رہا ہے. تو یہ دکھاوا صرف یہ ٹولہ کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. اور دوستو، یہ خوف ودن دا پارٹی نہیں ہے بلکہ نون لیگ کے اندر بھی جو وزراء ہیں پرائیویٹ محافل کے اندر یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان سے ہمارا جو مسئلہ ہے نا سب سے بڑا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو اس وقت عوام کی مقبولیت حاصل کر لی، ہمارے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. اور اس کی وجہ عمران خان کا نظام کے خلاف ڈٹ جانا ہے. تو ہم کیا کریں؟ اگر ہم آج کرپٹ ہیں تو ہیں بھائی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی ہمارے جیسا ہو جائے. پاکستان کے اندر خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ نہیں ملا رہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہاتھ ملاؤ، ان جیسے ہو جاؤ. خان صاحب کہتے ہیں کیوں؟ میں نے پاکستان کی عوام سے کمٹمنٹ کی ہے. تو سر یہ اس وقت لڑائی ہو رہی ہے ود ان دا پارٹی. علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں کو خطرہ ہے اور باہر حکومتی جماعت کو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو رہا کر دیا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا اور وہ آئے گا اور سب کو اسی بیرک میں رکھے گا جہاں پر اس وقت وہ پچھلے 2 برسوں سے ہم نے اسے قید کیا ہوا ہے. علیمہ خان نے اس کا ایک انالیسس کیا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سوچا تھا کہ 2 سال عمران خان کو جیل میں رکھیں گے، لوگ بھول جائیں گے، لیکن الٹ ہو گیا.
عمران خان کے حق میں دنیا بولنے لگی ہے، اس لیے یہ حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گھبرائی ہوئی ہے، اور یہ جو ڈیلز کو رینیو کیا جا رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کا اور اس کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان 78 برسوں میں جو ہم حاصل نہیں کر سکے، آج 3 برسوں میں پاکستان کی قوم کو اس نے وہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا، اور وہ اپنے حقوق کے لیے اور اس شعور کی بنیاد پر یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف 78 برسوں میں جو پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ انتقام لیا گیا، اور جو لوگ آج ان کے ساتھ نہیں کھڑے، ان کو یہ خوف ہے کہ یہ کہیں انقلاب کی شکل نہ بن جائے۔ علیمہ خان نے جو ایک جملہ کہا نا، یہ تمام پاکستانیوں کو سننا چاہیے۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ یہ 14 سال کی سزائیں ہوا میں اڑ جائیں گی، ہم لوگ عظیم استقبال کی تیاری کر رہے ہیں، وہ وقت تبدیل ہو رہا ہے، اللہ کا اہل پلان ہے اور وہی ہوگا جو اللہ کا پلان ہے۔ بالکل جی، جو میرا رب پلان بناتا ہے اس کے آگے کوئی نہیں ٹکتا۔ اور پھر بیرسٹر گوہر نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں جس کا آپ لوگوں نے بڑا زبردست قسم کا پوسٹ مارٹم کیا۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ بتائیں کہ جو باتیں مطیع اللہ جان کر رہے ہیں وہ درست ہیں اس فائل کے حوالے سے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ایک کیس بلٹ اپ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مطیع اللہ جان جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ہم کیا مطیع اللہ جان کی بات پر یقین کریں یا بیرسٹر گوہر کی؟ تو آپ تمام دوستوں نے، مجھے کوئی ایک بھی نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ سچا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ مریم نواز کی تصویروں کے اوپر ایک زبردست قسم کا ریئیکشن آیا۔ پورے پاکستان سے باہر لوگ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو ان کی مسجد والی تصویر تھی وہاں پر ان کو ایکشن لینا پڑ گیا، اور انہوں نے متعلقہ جو حکام تھے ان سے جواب بھی طلب کر لیا ہے، کیونکہ اس پر تنقید ہوئی۔ پاکستان کی عوام نے کہا کہ مسجد کے اوپر بھی تمہاری تصویر لگے گی، بھینسوں کے چارے پر بھی تمہاری تصویر لگے گی، صرف ایک لوٹا ہی رہ گیا ہے، اوتھے بھی خاندان دے کسی بھی فردی تصویر لا دیو۔ سو دس از وٹ ایگزیکٹلی دا ریئیکشن واز آن پاکستان سوشل میڈیا اور انٹرنیشنلی۔ لوگ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ یار یہ کس قسم کے حکمران ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور کام کیا ہے، یہ جہاں بھی جا رہی ہیں نا، ان کے ساتھ 4 سے 5 کیمرہ مین چلتے ہیں۔ میں نے لاہور میں جو ان کی ٹیم کے لوگ تھے نا، ذرا انفارمیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اس میں بھی میں نے لوگوں کو کاؤنٹ کیا، اور پھر میں نے اس کو ریکنفرم کیا۔ ایک اسٹڈی کیم، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ نا وہ کیمرے سے لیفٹ رائٹ، ایک وہ ہو گیا، پھر 2 فوٹوگرافرز ہیں، اور ان کے پاس سے جدید کیمرے ہیں، کیونکہ میں یہ کیمرے کو سمجھتا ہوں 200 mm لینزز، اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکسپینسو لینزز، کہ دور سے تصویر، زوم لینزز انہیں کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا ایکسپینسو گیئر ہے۔ وہ کیوں ہے کہ مریم نواز جب لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو کوئی اینگل رہ نہ جائے، کیونکہ ہم نے پاکستان کی عوام کو یہ ساری جو فلم ہے وہ دکھانی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر دکھانی ہے۔ ویورز، یہ لوگوں کے درمیان کیوں نہیں جاتے؟ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ یہ جب بھی کسی انٹرنیشنل ٹور پہ جاتے ہیں نا، کمرشل فلائٹ سے سفر نہیں کرتے، پرائیویٹ جہاز لے کر جاتے ہیں یا بزنس کلاس، اور وہاں پہ جس کو کسی کی خبر نہ ہو، اور بالکل علیحدہ بیٹھ کر، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب ہم لوگوں میں جائیں گے نا تو لوگ ہم سے سوال کریں گے، نعرے لگ گئے تھے سر اسی تے پھر کسی جگہ نہیں رہے۔ تو اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ چارٹرڈ فلائٹ، چلو جہاز خالی ہے تو خاندان کے باقی لوگوں کو بھی لے جائیں، اسی لیے یہ کلینکل انوائرمنٹ میں اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں۔ ٹینٹ لگائے گئے، خیمہ بستی آپ نے آباد کی، لیکن بندے نہیں ہیں۔ گھروں سے کام کرنے والے جو مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں ان کو لا کر وہاں پہ بٹھا دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہی ان کا شو ختم ہوتا ہے وہ کیمپ اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صرف آسمہ شرازی اور ان کے اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے فیلڈ پہ جا کر اسے رپورٹ کیا ہے۔ اب پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کسی نے کہا ہوگا نا کہ میڈم لوگ یقین نہیں کر رہے کہ آپ کام کر رہی ہیں، انہوں نے کہا اچھا کیا کیا جائے، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے۔ ہم یہ جو میٹنگ کرتے ہیں نا، یہ زوم میٹنگ، کیوں نہ اس کو ریکارڈ کر کے ہم اس کا کلپ پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ چلا دیتے ہیں، تو وہاں پہ جی آج کلپ بھی چل گیا۔ یہ جو میڈیا نا، یہ بکاؤ میڈیا، یہ کرائے پہ آپ جو مرضی ان سے کروا لیں اور پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ اور اس میڈیا نے مریم نواز کی اس آڈیو گفتگو کو چلایا اور یہ ثابت کروایا جی، میڈیا نے مریم نواز کی اس آڈیو کو چلا کر پاکستان کی عوام کے سامنے کہ بھائی جان ہم کام بہت کر رہے ہیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، کسی نے مشورہ دیا کہ میڈم تسی ذرا اس ویڈیو تے پاؤ اور پھر دیکھو اس کا ریئیکشن آتا ہے۔ وہ ہر کام میں الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ کام ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کام ایسے ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب آپ اپنے آپ کو لوگوں سے کنیکٹ نہیں کریں گے اور جمہوری راستے کو چھوڑ کر گیٹ نمبر 4 اور باقی جو راستے ہیں ان کو اپنائیں گے، تو پھر سر آپ کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور میں ویورز آپ کو اس سے جڑی، پنجاب سے جڑی ایک خبر میں آپ کو اور بھی دے دیتا ہوں، اور یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پہ ان کی ٹیم سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک اسی طرح بنا رہے ہیں، چاہے وہ ڈی سیز ہیں، اے سیز ہیں، وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے
اس حکومت کا اثر یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ وہ کیا کر رہے ہیں جی، ایک بندہ سیلاب کے پانی میں پھنسا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا کر اور اسے پانی میں دوبارہ اتارا جاتا ہے، اور ایک کیمرہ مین جو ہے وہ دور سے اس کی فوٹیج بنا رہا ہے اور یہ دکھانے کے لیے. اب آئی ڈونٹ نو یہ کہاں کی فوٹیج ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کے ٹیم کے لوگ ہیں، سب کو ٹک ٹاک بنانے کا اس وقت جو ہے وہ شوق چڑھا ہوا ہے. آپ کو ایک اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس سرکار کی اصل حقیقت پتہ چلے گی. پاکستان کا میڈیا یہ کیوں نہیں دکھاتا؟ کیونکہ بڑی بڑی موٹی موٹی رقمیں لگ گئی ہیں، اور وہ کیوں دکھائیں گے؟ اور وہ خبر جو اس وقت سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں ہو رہی، اس کے مطابق انتہائی افسوسناک اور شرمناک جنگ کے قریب پکے والا میں وفات پانے والے خاتون کی میت کو منتقل کرنے کے لیے کوئی امداد کشتی نہ مل سکی، اور کل مریم نواز کی آمد ٹک ٹاک اور فوٹو سیشن تک محدود رہی. پنجاب کی جعلی حکومت سیلاب متاثرین کو کسی بھی قسم کی سہولیات فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے. یار جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، جو این جی اوز ہیں، آپ ان کو کام کرنے دیں. اب تو ایک سرکولر بھی ہے، اور وربلی لوگوں کو بلا کر جو بیوروکریسی وہ کہہ رہی ہے کہ میڈم دی تصویر لاؤ تو پھر تانوں اجازت دیں گے. تو اگر آپ خود کام نہیں کر سکتے، کم از کم لوگوں کو کام کرنے دیں. آپ کے پاس ایک کشتی نہیں تھی اور ایک خاتون کی میت کو پانی میں، یہ اس کے خاندان کے لوگ ہیں گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہیں. تو اس سے برے حالات اس ملک کے نہیں ہو سکتے، ہماری عوام کے نہیں ہو سکتے کہ پانی میں لوگوں کے لیے ایک کشتی موجود نہیں ہے. اور مریم نواز کے لیے 24 سے 30 گاڑیوں کا قافلہ جو ہے جی وہ چلتا ہے، چاہے وہ جھنگ جانا ہو، چاہے قصور جانا ہو، کہیں پہ بھی جانا ہو نا، تو یہ 24 سے 30 گاڑیاں آپ اندازہ کریں. اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کا پیٹرول، یہ خرچہ کون کرتا ہے؟ اور عظمیٰ بی بی کہہ رہی تھی کہ مریم نواز اپنی گاڑی کا خرچہ جو ہے وہ خود اٹھاتی ہیں. یہی کہا نا سر، پیسہ ہی بڑا ہے. اگر گاڑی کا پیٹرول جو اپنی جیب سے ایک گاڑی کا وہ افورڈ کر بھی لیتی ہیں، تو باقی گاڑیوں کا کون افورڈ کر رہا ہے؟ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ بابر ستار ہائی کورٹ کے جج ہیں جی، اور بڑے دبنگ قسم کے جج ہیں. اور جب یہ جج نہیں بنے تھے تو یہ نون لیگ کی بہت زیادہ حمایت کرتے تھے، لیکن جج بننے کے بعد ان کے فیصلے اور ان کا جس کرسی پر بیٹھے انہوں نے حق ادا کیا، اور ان کے خط نے ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے. اور ایک چارج شیٹ ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ان کا یہ خط. یہ کہتے ہیں جی کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. کیا ججز یقین کرتے ہیں کہ شہری اپنے بنیادی حقوق کا انہیں محافظ سمجھتے ہیں؟ شہری اپنے بنیادی حقوق کا انہیں محافظ سمجھتے ہیں؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلعی عدلیہ کو آزاد ادارہ بنانے کی کوشش کی؟ روسٹر کی تیاری، کیس فکس میں شفافیت کی کمی. ہم روزانہ اپنے فیصلوں میں افسران کو کہتے ہیں کہ آپ بادشاہ نہیں، نہ ہی اختیارات بغیر حدود و قیود کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. کیسز فکس کرتے سینئر ججز کو نظر انداز کر کے ٹرانسفر اور ایڈیشنل ججز کو کیسز بھیجے جا رہے ہیں. انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیا ججز اور چیف جسٹس کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ کنگ نہیں بلکہ پبلک آفیشل ہے؟ یعنی بادشاہ سلامت کا جو کلچر ہے اس عدالت میں بھی ہے. اور یہ کر یہ رہے تھے کہ سنگل بینچز انہوں نے اڑا دیے، اور یہ ڈویژن بینچز یعنی جو 2 رکنی بینچز ہوتے ہیں ان میں کیسز ان کے ٹیکسز کے اور باقی جو ہے لگائے جا رہے ہیں. اور یہ ایک طرح سے چارج شیٹ. اب دیکھتے ہیں جی کہ آج عدالت میں یا پھر جب بھی یہ کیس لگتا ہے تو اس حوالے سے اس کا کس قسم کا ریاکشن آتا ہے. میں بھی آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دوں کہ خواجہ آصف صاحب اور پھر ان کے مخالف حنیف عباسی صاحب آمنے سامنے آ گئے. اور خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا؟ اطلاعات کے مطابق حنیف عباسی کے ذریعے خواجہ آصف کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ یا تو خاموش ہو جائیں یا پھر استعفیٰ دے کر ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں. اور اس میں نون لیگ کی اعلیٰ قیادت بھی آن بورڈ ہے. ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ خواجہ آصف کو کہیں جی بہت ہو گیا. تو سر آپ نے تو بڑی خدمت کی، تو آپ خدمت کرنے کا آج آپ کو صلہ مل گیا. کہ حنیف عباسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ یہ جو ہائبرڈ نظام بار بار کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کی کرپشن کی باتیں کرتے ہیں، یا تو پھر آپ استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ جائیں. آپ کیوں ہمارے خلاف ہیں اور اس نظام کے خلاف ہیں؟ ہماری 3 حکومتیں ہیں، 3 سے زیادہ ہی ہیں جی. پنجاب میں اس سے زیادہ آپ نے حکومت کی اور 30 برس سے آپ حکومت کر رہے ہیں. تو سب کچھ تو پھر آپ کا کیا دھرا ہے. اگر کہیں کرپشن ہوتی ہے اور سڑکیں آپ کے علاقے کے ٹھیک نہیں بن رہی تو اس میں قصور کس کا؟ آپ کا قصور ہے. قادر مندوخیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف بہکی باتیں کر رہا ہے، اسے اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے. ADCR اقبال سنگھیڑا کے اکاؤنٹ سے جو اربوں روپے نکلے 10% ہیں، باقی 90% کس کو دیے؟ اسے 2 جوتے ماریں تو خود بتائے گا خواجہ آصف کو کتنے دیے یا باقیوں کو کتنے دیے. تو خواجہ آصف صاحب کی ویسے ذہنی حالت مجھے بھی اس پہ شک ہے. آن اے سیریس نوٹ، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 2 دن پہلے کہا کہ بارش کا پانی نعمت ہوتا ہے. وہ بارش کا پانی کون سا نعمت ہوتا ہے یہ نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں گھروں میں لے جائیں، ٹینکیوں میں اور اپنے ٹبوں میں اس کو جو ہے وہ سیو کر لیں. یہ آئی ڈونٹ نو خواجہ صاحب اتنی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہیں. اور شاید جب آپ نے اتنے سارے جھوٹ بولے ہوں نا اور آپ اپنے آپ کو کنگ میکر سمجھتے ہوں
تو سب پھر آپ کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. وہ ایک بلا نامی ایک یہاں پہ ایک فوجی افسر ہوا کرتے تھے, آپ نے دیکھ لیا نا کہ بیٹے نے دھکے مار کر آخری ٹائم میں اسے اس کے گھر سے نکال دیا, بے دخل کر دیا. اور بتایا جاتا ہے کہ وہ بلا صاحب جو تھے وہ اپنے وقت میں کتنے بڑے فرعون تھے اور انہوں نے اپنے ٹائم میں کتنا ظلم کیا. یہ رپورٹڈ چیزیں ہیں سر. تو لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے, وہ ہمیشہ نہیں رہتے. ہمیشہ رہنے والی صرف میرے پیارے رب کی ذات ہے. اور آپ نے کتابیں بڑی پڑھی ہیں خواجہ صاحب, کاش آپ اس کسی کتاب میں یہ بھی سب پڑھ لیتے کہ صرف زمین پہ رب العزت کا نام رہے گا اور کسی کا نام نہیں رہے گا. آپ جتنی مرضی لوگوں کے پیغام ادھر سے ادھر لے کر جائیں. اور پھر محمد حنیف صاحب نے بہت ہی خوبصورت ایک کالم لکھا ہے اور بہت عرصے کے بعد ایسی تحریر جو ہے وہ پڑھنے کو ملی. اور جو اپنے حق کی بات کرتا ہے پاکستان میں اسے اٹھا لیا جاتا ہے یا پھر اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا کر سزا دے کر اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, 10 سال کی سزا آپ سناتے ہیں. تو انہوں نے اسی اینگل میں دریاؤں کے حوالے سے کیا لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ کسی نے آج تک یہ کیوں نہیں سوچا کہ اصلی آبی دہشت گرد تو یہ دریا ہے. راوی, جہلم, ستلج اور چناب, ان کے خلاف بھی مقدمے درج کراؤ, پرچے کاٹو اور انہیں جیل میں ڈال دو. باقی ہم تو منرل واٹر کی بوتلوں پر گزارا کر لیں گے. 78 سالوں میں اگر کسی نے قبضہ چھڑایا ہے تو وہ دریائے راوی ہے. بہت بڑا ایک سوال انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے رکھا. سر ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے ہم کر رہے ہیں. زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں, تھوڑی اٹھا رہے ہیں, جو میری کیپیسٹی ہے. اللہ کے حضور ہم سب کو ایک دن پیش ہونا ہے. یہ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں, آواز آپ تک پہنچتی ہے. تو اگر میں اس کرسی پر بیٹھنے کا اگر حق ادا نہیں کروں گا, اپنی صحافت کا حق ادا نہیں کروں گا, تو میری بھی پکڑ ہوگی, مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا. آج پاکستان کا قبضہ آپ نے چھڑوانا ہے نہیں چھڑوانا, یہ فیصلہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے. کیونکہ یہاں پر کبھی مذہب کے نام پہ لوٹا جاتا ہے, کبھی ہمیں روٹی کے نام پہ ہمارا استحصال کیا جاتا ہے. ہمارے بچے اپنے آپ کو موجوں کے حوالے کر رہے ہیں بہتر مستقبل کے لیے. ان کی لاشیں تک پاکستان نہیں پہنچتی. یہ جو ٹائم آ گیا نا 2025 اور جو ہمارے حالات ہیں, یہ ظالم حکمران ہیں. اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آج ایک کمپیریزن ہو رہا ہے اور وہ کمپیریزن کیا تھا, پیوٹن اور عمران خان کی ملاقاتیں, اور پھر دوسری طرف شہباز شریف صاحب جس طرح پوری دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں انہیں جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں. تو دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس. ویورز, پیوٹن کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر کوئی ٹکر دے سکتا ہے امریکہ کو تو وہ عمران خان ہے. اگر کوئی امریکہ کو انکار کر سکتا ہے تو وہ عمران خان تھا. اور عمران خان نے امریکہ کو انکار کیا جسے اس کی سزا ملی. اور پیوٹن اگر جھک کر اور عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بات کر رہا تھا اور خود چل کر عمران خان کے پاس آتا ہے, تو اس میں عمران خان کا وہ سٹانس تھا کہ ہمارے شہباز شریف صاحب کی طرح نہیں کہ بھاگے بھاگے ہاتھ آگے کر کے سلام کرنے کے لیے. اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے پوری پاکستانی قوم کو جو ہے وہ شرمندہ کیا. میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے حوالے سے بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور ایک ریلیجس ٹچ دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے دوستوں کی طرف سے, اور عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک آپ کو میں بینر دکھاتا ہوں. اس پہ بلاول زرداری کی ایک تصویر دیکھیں اور اس پر ضرور کمنٹ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں اور آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اور ویورز, عرفان ہاشمی ٹاکس کو آپ تمام دوست جو ہیں کائنڈلی, میں بار بار آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی آپ اس کے منٹس ہمارے پورے کروائیں گے یہ چینل مونیٹائز ہو جائے گا. اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں, لیکن میں کیونکہ ایک نیک مقصد کے لیے یہ کام شروع کیا ہے تو میں ان راستوں پہ نہیں چلنا چاہتا. اس کا واچ ٹائم پورا کروایا جا سکتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک ویور جو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے وہ جینون ہو اور لوگ اس کاز کے اندر شامل ہو جائیں. آپ اس کو 8 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ مونیٹائزیشن ہمارا ٹیب آن ہو جائے گا, اور پھر ہم جو بھی ہمارے ریونیوز بنتے ہیں جو ایک فائنینشیل سٹریم بن جائے گی, اسے ہم سکل سیٹ پہ خرچ کریں گے. بہت سارے بچوں پہ ہم نے آلریڈی کام کیا ہے, انشاءاللہ مزید اس کو ہم بڑھائیں گے. اس میں آپ کے تعاون کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.